अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। हुकूमत किसी की भी हो, कोई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार हो, लेकिन कुछ माफियाज़ ऐसे हैं जिनका राज रहता है और इन्हीं माफिया में एक कब्ज़ा माफिया है। इस हकीकत में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कब्ज़ा माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन चुका है, और जहां पाकिस्तान में रहने वाले इसके अताब का शिकार होते हैं, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है जो कब्ज़ा माफिया के अताब का शिकार होती है। अराज़ी की मलकियत मुआशरे में एक स्टेटस सिंबल समझी जाती है, इज़्ज़त की अलामत समझी जाती है। अराज़ी चाहे चंद मरले हो या किसी का मुरब्बों पे फैला हुआ रकबा हो, उसके लिए कॉन्फिडेंस रहता है ज़िंदगी भर में कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, और मुआशी एतबार से ज़िंदगी में उसको ये अराज़ी कहीं न कहीं पे बैक कर रही होती है। हमारे मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन माजी में भी इन पर जो अमल दरामद है वो उस तरह नहीं हुआ है। अदालतें मौजूद हैं, लेकिन अदालतों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है केसेस की जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी वजह से जो निज़ाम इंसाफ है वो सुस्त रवी का शिकार है। जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत है, अगर हम उसकी बात करें तो उसने अदालती इस्लाहात पे ज़ोर दिया, और जो कब्ज़ा माफिया और इस तरह ऐसे मसाइल जो उनके शहरियों से डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको निमटाने के लिए अदालती इस्लाहात की गई और स्पीडी जस्टिस को फ़रोग़ दिया गया है भारत में। अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें और बैनुल-अक़वामी प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स पर पाकिस्तान 129 ममालिक में से 111वें नंबर पर है, और इस दर्जाबंदी का तयन इस बात से भी किया जाता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ कितना है, प्रॉपर्टी से मुतालिक जो क़वानीन हैं उन पर अमल दरामद कितना है, इससे मुतालिक अदालतें इंसाफ किस हद तक कर रही हैं। पिछले बरस पाकिस्तान 116वें नंबर पर था। बैरून मुल्क मुक़ीम जो पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल इसी तरह सामने आते रहते हैं कि कहीं उनके साथ प्रॉपर्टी में फ़्रॉड हो जाता है, किसी सोसाइटी में वो इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाते रहते हैं, अदायगी करते रहते हैं, लेकिन जब पोजीशन का टाइम आता है या तो वो रकबा इतना दूर होता है कि जो समझ के उन्होंने पैसे दिए होते हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है, या उनका कोई अपना अजीज़ करीबी रिश्तेदार ही जो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी है उसकी लिखत पढ़त में ऐसा कर देता है कि उनके लिए बाद में क़ानूनी मसाइल बनते हैं। बहुत कम होता है कि जो बाज़ाब्ता लोग कब्ज़ा गिरोह हैं या जो शरपसंद लोग हैं वो इस तरह करें, लेकिन कोई ना कोई अपना मुलव्वस ज़रूर होता है। बहरहाल उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनको डिलीवर नहीं होती या उस पर किसी न किसी सूरत में कब्ज़ा किसी और का रहता है। इस सिलसिले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं उनकी तादाद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, पिछली हुकूमत ने भी वादे किए थे, मौजूदा हुकूमत ने भी वादे किए, लेकिन अभी तक इन पे कोई ऐसी शुनीद नहीं है या कोई ऐसा अमल नहीं दिखा रहा कि इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। अगर इनकी तादाद नहीं बढ़ाई जाती तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त हमें बरतानिया में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, उन लोगों के जो इस तरह के मसाइल हैं उनका हल कैसे होगा, मदावा कैसे होगा, आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं असलम शेख साहब लंदन से, माहिर क़ानून हैं। शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। असलम अदील असगर साहब हैं, माहिर क़ानून हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। असलम अदील असगर साहब आपका। साकिब रफ़ीक़ साहब हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं बरतानिया में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ दीगर मेहमान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। साबिक़ मेयर मोहम्मद सादिक़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब मामला ये है, अदालतें तो हैं और अदालतों की तादाद कम है, कुछ लोगों का कहना है, और कब्ज़ा माफिया की अपनी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। बुनियादी तौर पर गलती कहाँ पे होती है? ख़रीदार की जानिब से भी, और फिर जो ख़रीद के दिलवा रहे होते हैं उनकी जानिब से भी। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारे निज़ाम इंसाफ में जो कमी है वो हर तरफ हमें नज़र आती है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इन सब के लिए मसाइल वही हैं। बढ़ के या वो मसाइल जो हैं नज़र आते हैं ओवरसीज़ के लिए इसलिए कि वो वतन से दूर होते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं अपनों पर, वो ट्रस्ट करते हैं अपने सिस्टम पर, वो ट्रस्ट करते हैं अपने मुल्क पर, तो इसलिए उनकी तकलीफ़ हमें ज़्यादा नज़र आती है और आने भी चाहिए, क्योंकि बैरून मुल्क रह कर वो दरअसल ना सिर्फ मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो बतौर सफ़ीर बैरून मुल्क पाकिस्तान का एक नाम और एक एजेंडा लेकर काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूँकि हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ के जैसे बाकी जो हमारी स्टेट के ऑर्गन्स हैं, उसी तरह निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई। वो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में मौजूद लोगों को इंसाफ फराहम करने से कासिर हैं, बल्कि वो ओवरसीज़ के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कुछ
وہاں بیٹھ کر ملے گا. اب جو پرابلم نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے کچھ ایسے بینچز بنائے ود ان دا سیم جوڈیشری سسٹم کے جو فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ ان کیسز کے اوورسیز کے معاملات کو دیکھیں گے، لیکن وہ پھر بھی وہ رزلٹ دینے سے قاصر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل سسٹم میں کولیپس ہے، اوور آل سسٹم میں بہت سارے لکوناز ہیں، اوور آل سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک سول جج کیسے کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے اگر اس کو سارا نظام جو ہے، نظام انصاف اور جو ہمارے ضابطہ دیوانی ہے، ضابطہ فوجداری ہے یا اوور آل پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم ہے، وہ اگر سپورٹ نہیں کرے گا. انویسٹیگیشن کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ کیسے پریورٹی دے گی ایک اوورسیز کو اگر اسے یہاں پر پاکستان میں موجود قبضہ مافیا، پاکستان میں موجود جن لوگوں نے اس پراپرٹی کو ہڑپ کیا ہے، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کو، اگر وہ انہیں ان کی جیب گرم کرتے ہوں گے اور وہ انہیں ڈیلے کے لیے انسسٹ کرتے ہوں گے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ آپ ایک بینچ بنانے سے، ایک بینچ کو مزید اختیارات دینے سے، کوئی اسپیشل صرف کورٹ بنانے سے کام نہیں ہوگا. میری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ رہی ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پورا ایک سسٹم جو ہے ایک انیکٹڈ لا پارلیمنٹ سے بنا کر اوورسیز کے لیے وہ لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ پھر یہ پورا ایک ضابطہ دیا جائے کہ اوورسیز جو ہے وہ سب سے پہلے پراپرٹی اگر خریدتے ہیں تو وہ کس ایک سسٹم کے تحت خریدیں گے، اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، ٹائٹل کی کلیئرنس کہاں سے لیں گے. اس کے اندر ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے اور اسپیشلی جو ہماری ہائی کمیشن ہے اس کا بھی کچھ رول ہونا چاہیے کہ پتہ لگے کہ یہ جو پیسے تھرو چینل آئے ہیں تو اوورسیز کو وہاں سے ان کو ہیلپ مل رہی ہے، ان کو گائیڈنس وہاں پہ مل رہی ہے. اوورسیز جو ہمارے کمیشن ہے وہاں پر ایٹ لیسٹ ایک لیگل پوسٹ ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بینکنگ نظام کے حوالے سے، اس کے علاوہ ٹائٹل سیل پرچیز کے حوالے سے، اس کے علاوہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے یہ ساری بیسک گائیڈنس دے اور ساتھ ساتھ ان کی سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ کرے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر سسٹم جو ہے وہ ایسا نظام دیں ان کو کہ وہ اعتماد کے ساتھ نہ صرف پیسے ٹرانسفر کریں بلکہ کوئی سیل پرچیز بھی اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کریں. صرف گورنمنٹ سیاسی جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے آتی ہیں تو پائیدار سسٹم ہونے سے قاصر ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. میں شیخ صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا. عدیل اصغر صاحب، اب مسئلہ پاکستان میں کیا ہے؟ عدالتیں تو ہیں، فاسٹ ٹریک کورٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیا ان کی تعداد بڑھا دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا جو عدالتیں موجود ہیں ان کی استعداد بڑھا دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تھینک یو سو ویری مچ واسی صاحب. میں شیخ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا. جو انہوں نے نظام انصاف کے بارے میں بات کی ہے اس میں واقعی لوپ ہولز ہے ہمارے ملک کے اندر جن کو لیجسلیچر کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ لیجسلیٹ کریں، اس طرح سے ایسے قوانین بنائیں جس سے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کے تمام رائٹس، ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی ہے، بے شک آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ججز ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ سر وہ بہت زیادہ کم ہے. آپ اگر لاہور شہر کی میں بات کروں گا تو لاہور کے اندر صرف 2 ججز اور جو سول ججز ہیں وہ اس کے لیے ڈپیوٹیڈ ہے. اب 2 ججز کے پاس اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہیں ان کے کیسز اب ڈیلی بیسس کے اوپر مور دین 200 جو ہے ان کی کاز لسٹ میں مینشنڈ ہوتے ہیں، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک سول جج صاحب جو ہیں جو 8 بجے بیٹھتے ہیں اور 1 بجے سے 2 بجے ان کی بریک ہے اور 3 سے 3:30 بجے تک کا ان کا کورٹ ٹائم ہے، وہ اس دوران کیسے 200 کیسز کی فائلز جو ہیں ان کے سامنے جائیں گی اور ان تمام فائلز کو وہ کس طرح سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل امپاسبل چیز ہے. اور اگر یہی نظام رہا، یہی طریقہ کار رہا تو واقعی یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے جو فاسٹ ٹریک کورٹس ہیں ان کا بننا نہ بننا یہ ایک جیسا ہی سر ماحول ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی کیس، اب دیکھیے کہ ہماری جو لیٹیگیشنز ہوتی ہیں، جو لیگل ایشوز ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو ہوتے ہیں، اب وہ ویریس ٹائپس کے ہیں سر. کسی کا اگر سول میٹر میں پرابلم ہے تو سول میٹر کا ایک اپنا پروسیجر جو سول پروسیجرل کوڈ کے اندر مینشنڈ ہے تو سر اس کو فالو کرنا نہایت ضروری ہے. آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں. ایک جو بندہ پٹیشنر بن کے پلینٹیف بن کے سوٹ فائل کرتا ہے اس کا ریٹرن رپلائی اس کا آنا ہے، اس میں اپلیکیشن کے رپلائیز آنے ہیں،
उसमें आर्गूमेंट्स होने हैं, और अगर इस दौरान उसके अंदर मुख्तलिफ और भी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उनके रिप्लाईज हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, और उनसे कोई भी अग्रीड है तो फिर सर उसको चैलेंज करना है। आप इस प्रोसीजर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा फेवरेट को बंदा है तो उसके लिए आप प्रोसीजर को जो है वो बाईपास कर दें, वो ओवरलुक कर दें, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे बहुत ज्यादा हमारे मुल्क के लिए जरिया आमदन है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि पहले नंबर पर तो अब्बासी साहब बात ये है कि एक है प्रोएक्टिव थ्योरी और एक है रिएक्टिव थ्योरी जो है। अब अगर प्रोएक्टिव थ्योरी को बना लिया जाए या उस पर अमल दरामद किया जाए तो ये बेस्ट वे होगा जिससे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर जो एतमाद है या निज़ाम-ए इंसाफ के ऊपर एतमाद है या जो दीगर महकमा जात हैं उनके ऊपर एतमाद है वो कायम रह सकेगा। क्योंकि प्रोएक्टिव थ्योरी के मुताबिक ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को रोकने के लिए क्या लेजिस्लेशन की गई है। अब क्राइम हो जाने के बाद के मामला तो सारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर किसी बंदे ने किसी की जगह पर नाजायज कब्जा कर लिया है या खुदा ना खास्ता उसकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से रिलेटेड कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, तो सर इन तमाम चीजों के लिए अब आप सिविल जजेस के पास जाएंगे तो सिविल जजेस बेचारे मजबूर हैं उसी सीपीसी को फॉलो करने के लिए जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। तो हमारे मुल्क के अंदर लर्नड जजेस की जो तादाद है वो वाकई नहायत कम है, जिसके लिए अभी हमने वैसे ये सुना है ये बात अभी कि शायद हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये पब्लिकेशन की है कि शायद जजेस जो हैं वो नए उन्होंने अपॉइंट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमें बेहतर कुछ करना है तो बेहतर ये चीज है कि इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। कुछ और कोर्ट्स जो हैं, कुछ और जजेस जो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं जो यहाँ पे मौजूद काम कर रहे हैं, कुछ और कोर्ट्स को जो है वो एम्पावर्ड करना चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल हैं, उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, जो उनके जो भी मामलात हैं उनको लुक आफ्टर कर सकें। और इसके साथ साथ ना सिर्फ सर ये कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं अब्बासी साहब, हमारे महकमों से रिलेटेड भी है। लाइक कि आप अगर ओवरसीज कमीशन को देखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं तो इसको बनाने का मकसद ये था कि इसमें कोई भी बंदा बिलो 17 ग्रेड के कोई बंदा इसमें नहीं शामिल है। अब अगर मुझे कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो कमीशन लेकिन यहाँ इदारों पे अदील साहब इदारों पे हम आएंगे। अब मसला ये है कि अगर वो ओवर 17 लगा भी दें तो जिसको ओवरसीज कमीशन में या ऐसे इदारों में लगाया जाता है वो अफसर समझ रहा होता है कि मुझे खुडे लाइन लगा दिया गया और ये सज़ा के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा लोगों के जो मसाइल हैं खरीदने वालों के और बेचने वालों के, वो शुरू कहाँ से होते हैं, ये हम साकिब रफ़ीक साहब से जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, साकिब साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले असलम शेख साहब, अब जो मामला यहाँ इदारा जाती मसाइल का है, एक तो ओवरसीज़ कमीशन की हम बात करते हैं, वो तो अपनी जगह है। अब ये भी सुनने में आया कि कुछ हुकूमती इक़दाम किए कि जो डीसी ऑफिसेज़ हैं उनमें एक स्पेशल बाज़ाब्ता तौर पे एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल ही देखेगा। जो पाकिस्तान के एग्जेक्टिव के मामलात हैं, ये कितनी बड़ी रुकावट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ देने में? ये जो नई डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि ये तो मेरे ख्याल से आप समझ लें कि बहुत पुराना एक सिस्टम चल रहा है। बरतानिया में कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदता है पाकिस्तान में या बेचता है और फिर उसके बाद मामला डिस्प्यूटेड हो जाता है, ये डिस्प्यूट का आगाज़ होता कहाँ से है? क्या ख़रीदने या बेचने वाले की अपनी भी उसमें कोई गलती होती है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का जी। आपके अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि प्रोएक्टिव थ्योरी वर्सेस रिएक्टिव थ्योरी। जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली है कि जब डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट जो है वो होता क्यों है, तो इसके लिए हमें प्रोएक्टिव थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। हम अगर इन्वेस्टर हैं, फॉर द आर्गुमेंट सेक, अगर मुझे आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोग सुन रहे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, मैं तो बीइंग अ रियल स्टेट डेवलपर या बीइंग अ बिल्डर एंड द रियल्टर, मैं तो उनकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव साइड है, जो बाकी उनके लिए मसाइल होने के बाद के मसाइल हैं, उसको तो मेरे दूसरे पैनलिस्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप अगर फॉलो करें
تو آپ کے جو چانسز ہیں اس مشکل سچویشن میں جانے کے وہ آلموسٹ زیرو ہو جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ بہت منیمائز ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا اوورسیز لوگ صرف 2 سے 3% انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جو ایک پکچر ڈرا کی جاتی ہے ہمارے سامنے وہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ $32 بلین سالانہ کی جو ایک ریئل اسٹیٹ کی ڈائریکٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ملا کر $50 ارب کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر اس کو شاید اوورسیز لوگ پلر دے کر کھڑے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوورسیز کی ایک بہت بڑی پاکستان کی انڈسٹری ہے، 4 سے 5% کی اینول گروتھ کے اوپر چلنے والا ایک ایسا پاکستان کا حصہ ہے جی ڈی پی کا جو 2.6% پوری جی ڈی پی کا پے کر رہا ہے۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ پیرامیٹرز ہیں جو میں شروع سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ ان کو انویسٹ کرنے سے پہلے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں، کیا آپ نے صرف لیکریٹو ایڈورٹائزنگ دیکھی ہے یا آپ نے اگلے کو یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کے پاس NOC اویلیبل ہے، جیسے یہاں پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بندہ اگر چل کے آیا ہے ایونٹ کے تھرو، اپنے یہاں پہ ایگزیبیشن کے تھرو یا اپنے روڈ شو کے تھرو، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس بندے کا، اس کمپنی کا پہلے کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ڈیولپر کون ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ سملرلی اگر آپ بائی کرنے گئے ہیں تو آپ نے ایک پلاٹ آن گراؤنڈ ود نمبر لینے کی بجائے کیا آپ نے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں 10-20 فائلیں اٹھا لی ہیں؟ تو فائلوں کی تو پھر ویلیو کاغذ کی ہی ہوتی ہے، اور تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہاں پہ بائی کر رہے ہیں تو کیا کسی نے وہاں پر لوکیشن جا کر دیکھی ہے؟ آپ نے جو لوکیشن سمجھی ہے کیا وہی لوکیشن ہے جو ایڈورٹائز کی گئی ہے؟ ابھی جیسے میرے فیلو پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات، بلکہ آپ نے شاید یہ بات شروع میں جی، کہ دور دراز علاقوں میں جو ہے ان کو زمین ملتی ہے، تو دیکھیں اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کا نام یوز ہو رہا ہے اور پروجیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے 60 کلومیٹر 40 کلومیٹر باہر ہے، تو جو لوگ آپ کو اگر خدا نخواستہ مس گائیڈ کر کے بیچ رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بھی ایز اے انویسٹر ذمہ داری ہے کہ ہم لوکیشن کو چیک کروائیں۔ اگر میں $20-30 ہزار انویسٹ کر رہا ہوں تو اتنا تو بنتا ہے کہ میں وہاں پر کسی کو کہوں یار کہ یہ میں آپ کو $100 بھجوا دیتا ہوں، آپ گاڑی لیں جیلم سے کھاریاں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں کوئی بھائی کو رشتہ دار، وہ جا کر دیکھ کر تو آئے کہ کیا واقعی وہ اسلام آباد کسی طرف سے لگتا ہے اس کو۔ تو یہ ساری لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر ہم پروگرام میں آگے چل کے بھی بات کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑے اچھے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں یا جو پریکاشنز ہیں وہ آپ نے بتا دی ہیں کہ کون سے جو سیفٹی میئرز ہیں وہ آپ کو لینے چاہیے پراپرٹی خریدنے سے پہلے۔ اسلم شیخ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہاں پہ بات ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، ایک جانب کیونکہ یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، عدالتیں ہیں، تو انہوں نے اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، ان کی مدد سے، لیکن یہاں کلرک سے لے کے ڈی سی تک بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، فائل آگے چلنے میں بہت کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس میں یہ کتنی بڑی رکاوٹ یا سہولت ہیں ہماری بیوروکریسی؟ میرے خیال سے تو اصل رکاوٹ ہی بیوروکریسی ہے، چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ صورتحال یہاں پر بنتی ہے کہ اول تو آرڈر، آپ کو کورٹ سے کوئی آرڈر ملتا نہیں ہے، اگر کسی طرح کوئی زور لگا کے آپ نے کوئی آرڈر لے لیا تو پھر ایک کلرک سے لے کر پولیس آفیسر لے کر ڈپٹی کمشنر، ریونیو آفیسر جو سارے ہیں، ان سب کا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ کورٹ آرڈرز کو ڈیو رسپیکٹ دینے سے قاصر ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کرنے سے قاصر ہیں۔ جب تک کہ آپ اس فائل کو، اس آرڈر کو مزید پہیے نہ لگائیں، کوئی اور سفارش کے اوپر سفارش نہ لے کے جائیں، تب تک آپ کا کوئی کام وہاں پر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں توہین عدالت کا قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ڈر اور خوف عدالت کے آرڈر کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں نے اب تک یہ نہیں دیکھا کسی گریڈ 17-18 کے افسر کو آج تک کورٹ نے بلا کر کوئی سزا اس بارے میں دی ہو کہ آپ نے کوئی کورٹ کا آرڈر جو امپلیمنٹ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اگر کسی ایک افسر کو کوئی عدالت تنبیہ کر دیتی ہے
تو پورا اس کا محکمہ سے سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور وہ افسر جو ہے وہ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ مساطہ ہوا عدالت سے باہر چلا جاتا ہے. آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے گا، اتنے بڑی ہولڈنگ، اتنے بڑے ایڈورٹیزمنٹس لگائے جائیں گے، ان کو چیک کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے کہ یہ ساری جو ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی بیک اینڈ پہ کوئی سیکیورٹی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں، اسلام آباد سے لے کر آپ کراچی تک دیکھیں گے ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں. ان کا کام ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، ان قبضہ مافیا کو ریگولیٹ کرنا، لیکن وہ بھی خواب خرگوش صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی صرف میں شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ہمارے جو دیگر لیگل ایکسپرٹ ہیں کہ جو ان کمپیریزن انڈین جو جوڈیشل سسٹم ہے، لاز ہیں اور پاکستان کے تقابل کریں تو اس میں کتنا فرق آتا ہے، اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن محمد صادق صاحب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کمیونٹی کو سرو کیا ہے، جو پاکستانی رہتے ہیں برطانیہ میں پراپرٹی ریلیٹڈ، ان کو کس طرح کے شکوے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور وہ کوئی ایک مسئلہ ایسا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں چینل 92 کا کہ یہ چوتھی دفعہ آپ نے اس موضوع کے اوپر مجھے لیا ہے، کیونکہ میرے اپنے مسائل ہیں پاکستان میں. میں اپنے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں، جو میں فیصل خود ہی سٹرگل کر رہا ہوں. تو میں نے کوئی 2001 میں 5 پلاٹ لیے تھے ادھر رائیون روڈ کے اوپر، آپ کا جہاں آفس ہے بالکل اس کے اسٹوڈیو کے بالکل سامنے، سرگودا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن میں. وہ قصہ چلتا رہا. آج کسی نے یہ لے لیا، نیب والوں نے اس کا کنٹرول لے لیا ہے. نیب والوں سے بات ہوئی، وہاں پہ ڈی جی نیب جو تھے انہوں نے بڑی میری ہیلپ کی، شہزاد سلیم نے بڑی ہیلپ کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو سارے کاغذات ہیں، آپ کے پاس رجسٹریشن ہے، انتقال ہے، فرض ملکیت ہے، آپ کی ڈی مارکیشن ہوئی ہے، تحصیلدار نے کی ہوئی ہے، تو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا جی مسئلہ تو نہیں ہے، ہمارا بورڈ بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، دونوں پلاٹس میرے 5 پلاٹ ہیں، دونوں طرف میرے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے. جب ہم نے فیصل وہاں پہ وہ شروع کی باؤنڈری بنانی، تو وہاں سے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، سارا کچھ ان کو دکھایا. وہ کہتے نہیں جی کوئی ایک آدمی اور آ گیا. وہ فیصل صرف اس کے پاس ایک کاغذ ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے وہ اس نے کہیں 1985 میں لیا تھا، نہ اس کے پاس رجسٹری ہے، نہ اس کے پاس انتقال ہے، نہ فرض ملکیت ہے. سی سی پی او صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایس ایس پی صاحب کے پاس جائیں. وہاں پہ گئے، یقین کریں کہ خراب ہو کے کہہ رہے تھے ہمارا کیا قصور ہے. چلتے چلے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ آپ ایک بڑا اچھا وکیل کریں، اور میں نے بڑے نامور وکیل، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کو ہائر کیا. وہ میرے ساتھ چینل 92 کے پروگرام میں 3-4 دفعہ آ چکے تھے، تو انہوں نے کہا بھی میں آپ کی ہیلپ کروں گا. انہوں نے پھر کورٹ میں جا کے تو اپلائی کر دیا اور سٹیٹس کو لے آئے. اس نے سٹیٹس کو نے میرا جو مسئلہ تھا نا وہ اور خراب کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سٹیٹس کو پہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جی. اور اس وقت سے یقین کریں کہ یقین کریں فیصل، میں دھکے کھا رہا ہوں، پیسے بھی خراب ہو رہے ہیں، وکیلوں کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 10 وہاں پہ جو ہے نا میری ابھی کورٹ میں پیشی اگر ہوئی ہے نا، تو 10 میں سے 6 دفعہ جو ہے ادھر تو وہاں کے جو لوئرز ہیں وہ سٹرائک کے اوپر ہیں، یا جو ہمارے سیول جج ہیں وہ ہالیڈے کے اوپر ہیں. ابھی کرے کیا بندہ؟ ابھی 20 کو میری تھی، 20 مئی کو تھی، 20 مئی کو انہوں نے کہا جی کہ سوری جج از آن لیو. اچھا جی، انہوں نے 23 کی ڈیٹ دے دی مئی کی، 23 کو جج از آن لیو. ابھی انہوں نے 6 جون کی تاریخ دی ہوئی ہے. یقین کریں میں نے فیصل بڑی محنت سے 18 گھنٹے کام کر کے تو وہاں پہ پلاٹ لیے تھے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں اور میری وائف جا کے وہاں پہ رہیں گے. 5 پلاٹ ہیں، ہم نے کہا چلو 3 بیچ دیں گے اور اس کے اوپر لگا کے بنا کے بیٹھ جائیں گے. ابھی میں لوگوں کو کیا کہوں، ابھی میں یقین کریں کہ ابھی لاسٹ تھرسڈے کو یہاں پہ ایک پراپرٹی ایگزیبیشن ہوا، مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا. 50 وہ جو تھے ایگزیبیٹر پاکستان سے آئے ہوئے تھے کہ آپ لینڈ لیں. مجھے انہوں نے، میری خوش قسمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو اوارڈ بھی دینے ہیں. میں نے ان سب کو اوارڈ بھی دیے، مگر میں نے کھڑے ہو کے کہا ہے، ہائی کمیشن سے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں پہ اوپنلی کہا ہے کہ جب تک ہائی کمیشن اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گی، یہ پلاٹ لے لیتے ہیں، ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. چلیں یہ صادق صاحب اب آپ ہمارے پاس ایک پوری کیس سٹڈی لائیو ایگزامپل ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے وکلا کمیونٹی سے بھی شکوہ کی ہے.
ایک پرسیپشن جو پائی جاتی ہے، کوئی اوورسیز پاکستانی آتا ہے وہ پراپرٹی جو ہمارے ڈیولپرز ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ بھی اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، اور پھر ود ڈیو رسپیکٹ ہماری جو فیٹرنٹی ہے وکلاء کی، وہ بھی بعض لوگ ان میں سے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آ گیا ہے تو اب اس کو ہم میکسیمم فیس لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا مسئلہ روایتی نظام انصاف کی نظر ہو جاتا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عادل اصغر صاحب، ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ذمہ داری ان پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہی فیس کے سہارے ہیں اور فیس آتی رہتی ہے تو نظام چلتا رہتا ہے، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو تو میرا خیال ایک سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ اس میں کیا صفائی دیں گے؟ نہیں، میں عباسی صاحب آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، لیکن یہاں پر ایک تھیوری ہمیں اس پر جو ہے وہ بلیو رکھنا چاہیے، آل آر ناٹ ایکول کی بات ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی بھی پرسنالٹی کوئی بھی کلائنٹ کے طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں جب ہمارا پاور آف اٹارنی اپنا سگنیچر کر کے دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ان کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ آگے سے یہ ہماری ایک پرسنل یہ بات ہے، ہمارا ایک اپنا دین ایمان جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو لیگل سروسز ہیں ان کو ان اکارڈنس ود لا وہ پراپرلی ہم نے ان کو جو ہے وہ دینا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا بیکاز یہ ویری کرتا ہے کہ کون بندہ اپنی ذمہ داریوں کو کس لحاظ سے پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے بارے میں بات یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے آج تک جو بھی میرے معاملات ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر سروسز دوں۔ اس کی ریزن سر یہ ہے کہ ہمیں باسی صاحب دیکھنا ضروری ہے کہ میں اگر بینگ اے لائر اپنی لیگل ذمہ داریوں کو پراپرلی پورا نہیں کر رہا تو میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے پنجاب بار کونسل کی صورت میں ادارہ موجود ہے جو ہمیں پراپرلی مانیٹر کرتا ہے۔ سر اگر ہم نے اپنی لیگل رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں نیگلیجنٹ ہیں تو ہمیں ہمارے لائسنس جو ہیں وہ ایون کینسل ہو سکتے ہیں۔ میں سسپینڈ کی بات نہیں کر رہا، میں کینسل کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں ابھی کچھ عرصہ قبل ایک بک پڑھ رہا تھا تو جس میں یہ لکھا گیا تھا، میں اوورسیز سے ریلیٹڈ کیونکہ کئی دفعہ مجھے چانس ملا ہے آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے کچھ لوگوں کے لیے سروسز دینے کا، تو میں نے انہی سے ریلیٹڈ پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ دیکھا یہ باقاعدہ ایک ورڈ لکھا ہوا تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے ان تمام رائٹس کی پروٹیکشن کو کس طرح سے آپ کے لیے ممکن ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ کوالیفائڈ لائر جو ہے، اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ لائر جو ہے وہ ہوتا ہی کوالیفائڈ ہے، لیکن شاید کوالیفائڈ لائر سے مطلب ان کا یہ تھا کہ جن کو قوانین کے متعلق، ان کی امپلیمنٹیشن سے متعلق، اس میں لیٹسٹ امینڈمنٹ سے متعلق اور ان کو امپلیمنٹ کروانے کے متعلق اگر کسی کو آگاہی ہوگی تو شاید وہ اس کوالیفائڈ لائر کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ پورا آتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ابھی آپ سے بات کے دوران ہی میں نے گریوینس سنا ہے ان کا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ پرابلم ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر آپٹیمسٹک اپروچ میں ہم جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز کی ان اویلیبلٹی جو ہے وہ ٹریننگ کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں نے پہلے بھی ایک بات بولی ہے باسی صاحب کہ ہم باؤنڈ ہیں قانون پر امپلیمنٹیشن کے لیے، اور قانون پر امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہے جو پروسیجر ایکسپلین کیا گیا ہے جو ان ریٹن فارم ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سر بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اور لیکن ہم نے دیکھنا ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست آپ سے اسی پروگرام میں شکوہ کر رہے ہیں تو پراپرٹی کا جو ڈسپیوٹ ہمارے ملک کے اندر ہے، نو ڈاؤٹ کہ سر ایک کامن ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بالکل جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سر ہم ان تمام چیزوں سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، ایسے کون سے میئرز صحیح ہے۔ اچھا میں ذرا بالکل ٹھیک ہے، میں عادل صاحب اب معاملہ یہ ہے، ذرا بریف اس پہ کمنٹ کیجئے گا۔ دیکھیے جو سٹے ہے نا پاکستان میں، جس طرح ابھی صادق صاحب ذکر کر رہے ہیں سٹیٹس کو، ان کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہے اور دوسرے شخص کے پاس صرف ایک کوئی لکھت پڑھت ہے اور ایک کاغذ ہے، اس کی بیس پہ وہ سٹے لے آیا ہے۔ پاکستان میں انصاف فراہم کرنے میں سٹے کتنی بڑی سہولت ہے یا رکاوٹ ہے یا یہ نوسربازوں کے پاس ایک ہتھیار ہے؟ اچھا سر میں باسی صاحب ایک بات بتاتا ہوں، جو ایڈ انٹرم انجنکشن ہے جس کو سٹے بولا جاتا ہے نا سر، یہ کامنلی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے جتنے ججز آج کل بیٹھے ہوئے ہیں
میں اس کو اعتبار کہنے کو تیار ہوں. وہ اسٹے گرانٹ کرنے کے لیے جو کنڈیشنز ہے نا سر, اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پراما فیشے ہم کیس کو بناتے ہیں کہ یہ کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے. نمبر 2 اس میں آ جاتا ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس ہے کہ اس میں کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا آن دا فیس آف اٹ اس کا کوئی رائٹ بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہ اسٹے کے حوالے سے جو بات ہے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہے. لیکن جو پہلے بات ایک میں نے بولی ہے سر کہ کوالیفائڈ لائر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ سٹیٹس کو لینے کی بجائے عدالت کے اندر جو لینا چاہتا ہے, ہم جو دعویٰ لکھتے ہیں نا سر جس کو پلینٹ کہتے ہیں, تو پلینٹ کے اینڈ پہ ہم نے کنکلوژن پریئر کی صورت میں دینا ہوتا ہے کہ ہم عدالت سے مانگ کیا رہے ہیں. کہ اگر میں نے عدالت سے یہ مانگا ہے کہ آپ میری جو پراپرٹی ہے اس پر اس بندے کو انلیگلی آکوپائی کرنے سے روکنا ہے, تو میں نے اس کی پریئر اسپیسیفکلی لکھنی ہے. اگر میں نے کسی بندے کو اپنے کنسٹرکشن ورک کے اندر کام سے رکوانا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو سر میں نے اس کی پریئر کرنی ہے. لیکن اگر میں ہی اپنے پلین کے اندر ایک وہ اسٹیریوٹائپ اپنی پریئر بنا کے اس کے اندر لے جاؤں گا تو لرنر سے جو ہے وہ ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات عدیل صاحب سمجھ گیا. ثاقب صاحب اب آپ دیکھیں یہ صادق صاحب کی ساری سٹوری آپ نے سنی ہے اور آپ کچھ پیرامیٹرز بتا رہے تھے کہ ان باتوں کا خیال رکھیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ صادق صاحب سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹیشن بھی پوری ہے, پھر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ بلڈر کی ہے, تو ایسے میں اب قبضہ ہو گیا ہے, تو یہ اس میں کیا کتنے پیرامیٹرز کا خیال رکھتے تو بچت ہو جاتی؟ بڑی بات یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں نا, ان کے آنے کی جو ضرورت پیش آئی وہ پیش ہی ایسے واقعات کے بعد آئی. مجھے کسی بھی اتھینٹک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بتا دیں جہاں پر بندے کے اپنے جائے بغیر ٹرانسفر اویلیبل ہو. میں کسی ایک سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اس وقت پاکستان میں سینکڑوں ایسے اچھے بڑے پروجیکٹ ہیں جہاں پر آپ اپنے پلاٹ پر خود بھی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے جب تک آپ جا کر وہاں پر ان سے نقشہ پاس نہ کروا لیں, وہاں جا کر خود اپنی پوزیشن کلیم نہ کر لیں. تو بیسیکلی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, میں کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک نہیں ہوں نمبر پر, لیکن پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہماری ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں بلا شبہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے اگر وہ اوتھینٹک پروجیکٹ ہیں اور اگر ان کے NOC اویلیبل ہیں اور اگر آپ نے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق اپنی پیمنٹ کی ہے. نمبر 1 تو یہ کوآپریٹو والا جو معاملہ ہے, کوآپریٹو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے 80% فراڈ ہے. میں آج آپ کی ریکارڈنگ پہ یہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے اس بات پہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. کوآپریٹو سوسائٹی کی لیجسلیشن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ یہاں پہ وکلا دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوآپریٹو کے جو معاملات ہیں ان کو تو پڑھ کے دیکھیں. ان کے اندر آپ ایک طرح سے ممبر بن رہے ہیں, 5 پلاٹ لے کر آپ ایک طرح سے پوری کی پوری سوسائٹی کے بورڈ ممبر ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ایک طرح سے سوسائٹی کے پارٹنر ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ سوسائٹی وائنڈ اپ کرنے کا پلان بنتا ہے تو یو آر پارٹ آف اٹ. اس کے بدلے میں پرائیویٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ جا کر آرگس سے ایسڈا سے کوئی چیز خرید رہے ہیں, پیمنٹ کر رہے ہیں, چیز آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اگر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پیمنٹ جو ہے پاکستان میں صحیح ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ثاقب صاحب آپ نے اٹھایا ہے. ثاقب صاحب بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ابھی میرا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ صادق صاحب برطانیہ میں میئر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کے اپنے یہاں پہ لنکس بھی ہوں گے, ایک لحاظ سے وہ بااثر بھی ہیں. بااثر ہونے کے باوجود اگر ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ سوال کس پہ اٹھتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلم شیخ صاحب, اب یہ ساری کہانی اگر ہم سنیں تو پھر لوگ ترجیح دیتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو, لیکن المیہ یہ ہو چکا ہے پاکستان میں, بڑے دکھی دل کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے کہ اخلاقی یا روایتی اعتبار سے اب ایک اور روایت جنم لے رہی ہے کہ جو لوگ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی فائنینشیل سٹیک رکھتے ہیں. کسی زمانے میں پنچایت ہوتی تھی, لوگ بیٹھتے تھے, سنتے تھے, وہ کوئی فیصلہ کر لیتے تھے, وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا تھا. اب کیا مطلب صادق صاحب کے کیس کو ہم دیکھیں تو ان کے پاس کیا چارہ بچتا ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے علاوہ, یا یہ مزید انتظار کریں؟ سن 2001 میں خریدے, 23 سال ہو گئے, 10-20 سال اور انتظار کر لیں. جو یہ آسان ٹارگٹ سمجھتا ہے اوورسیز پاکستان میں کی پراپرٹیز کو,
وہ ایسے ہی لپکتے ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ چچڑوں کو دیکھ کر بلی جو ہے وہ خواب دیکھتی ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان اور میری خوراک ہے. تو جب یہ پرسیپشن ملک کے اندر بن جائے، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ جس طرح انٹرو میں ہم نے کہا کہ نظام انصاف جو ہے وہ بالکل بے بس ہو چکا ہوا ہے. وہ نہ صرف پاکستانیوں کے معاملات، ان کی پراپرٹیز، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، بالکل اسی طرح اوورسیز کے لیے بھی وہ بالکل بیکار ثابت ہو رہا ہے. صادق صاحب نے سٹارٹ میں یہ فرمایا کہ نیب میں ان کا کیس گیا اور نیب سے انہیں کسی نے حوصلہ دیا. اب نیب کے معاملات جو ہیں ہم بطور وکیل سمجھتے ہیں کہ دنیا کا واحد قانون پاکستان میں چلتا رہا ہے اور اب بھی کسی لحاظ سے چل رہا ہے، جس کے اندر آپ 1 ارب روپے کی کرپشن کریں اور آپ اس کو 20-30 کروڑ دے کر اور ایک پری بارگین سیٹلمنٹ کر کے اور آپ بالکل باعزت وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور باقی جو 60-70 کروڑ ڈوب گیا لوگوں کا، وہ ڈوب ہی گیا. تو جب ملک کے اندر لیجسلیشن اس قسم کی ہوگی اور اس کو سپورٹ کیا جائے گا تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کسی کے پراپرٹی رائٹس وہ سیف ہوں گے، کسی کے جو جائیداد ہے، کسی کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پر. اچھا اسلم صاحب، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، بریف کر دیں تھوڑا. سسٹم اصل میں کولیپس ہے. جب تک یہ پورا نظام انصاف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ٹھیک ہوں گی، نہ اس ملک سے فراڈ کرنے والے ختم ہوں گے، اور نہ ہی جو ہمارے بدقسمت اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وکٹمائزیشن سے بچ سکیں گے. جب تک اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی، جب تک مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، اس سزا پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ایک شخص کو آپ سزا دیں تو آپ دیکھیں کہ پورا معاشرہ جو ہے اس کو اس سے اثر. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں صادق صاحب کی طرف آؤں گا. صادق صاحب، اب یہ ساری بات ہے، آپ نے غالباً یہ بتایا کہ آپ کے 5 پلاٹ تھے، 1 پہ قبضہ اور 4 آپ کے پاس ہیں، شاید آپ کی پوزیشن میں، شاید ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے اس کا سٹیٹس، تو وہ بھی بتا دیجئے گا. اب ظاہر ہے اصل میرے سوری 5 پلاٹ جو ہیں میرا ہی ان کے اوپر ایک قسم کا قبضہ ہے. میں نے وہاں پہ بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ میرے پلاٹ ہیں، لیکن جب بھی ہم 4 دیواری بنانی شروع کرتے ہیں وہاں سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بلڈر جو ہیں اس کو ہراساں کرتے ہیں اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ باؤنڈری وال جو ہے ہم وہ بنا ہی نہیں سکتے. قبضہ اس کے اوپر کسی نے نہیں کیا، قبضہ تو میرا ہی ہے، لیکن اس پہ کچھ کنسٹرکشن نہیں ہم کر سکتے. اور جہاں تک میرے بھائی نے پہلے فرمایا کہ میں یقین کریں کہ میں نے کسی کو 1 پیسہ بھی وہاں پہ رشوت نہیں دی ہے، اپنے وکیلوں کو صرف پیسے دیے ہیں. اور ڈی جی نیب جو تھے وہ پہلے شہزاد سلیم صاحب، میں ان کا بڑا ہی مشکور ہوں، میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان سے فون کیا ہے. کسی نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں یہ لندن میں اس طرح ہمارے 2-3 دفعہ مل رہے ہیں، بیچارے سٹرگل کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے خود فون کیا ہے میرے موبائل کے اوپر، پوچھا بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس پلاٹ ہیں، آپ کے پلاٹوں کے اوپر تو کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، سارے کاغذات آپ نے ہمیں دکھا دیے ہیں. میں نے ان کو سب ایک چیز دے دی. ڈی مارکیشن نائب تحصیلدار آپ کو پتہ ہے فیصل یوں ہی آ کے تو وہ ڈی مارکیشن نہیں کر دے گا نا، نائب تحصیلدار. اچھا صادق صاحب، یہ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ افیکٹیز میں سے بھی ہیں، آپ میئر بھی رہے ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ برطانیہ میں بھی رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. سبمیشن آپ کی کیا ہے؟ مطلب سبمیشن سے مراد آپ ان مسائل کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اور اس طرح کی کئی اور کہانیاں ہوں گی لوگوں کی، لوگ پھنسے ہوں گے. میں فیصل یہ دیکھیں ابھی جو میرا کیس ہے یہ ہے، یہاں پہ ہیں ایک سول جج ہیں شفقت رسول صاحب، اوورسیز پاکستانی کورٹ لاہور. ہم سے وعدے تو بڑے کیے جاتے ہیں کہ جو بھی اوورسیز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں 6 منتھس کے اندر ہوا کریں گے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ 2001 سے میرا یہ کیس چل رہا ہے، کسی طرف لگ ہی نہیں رہا. ایک طرف میں تو یقین کریں میں ان کو اپنے جو ہمارے سولیسیٹر بیرسٹر ہیں ان کو کہتا ہوں بیسٹ آف لک فار ٹمارو. دوسرے مجھے میسج آ جاتا ہے کہ سوری جج از آن لیو. جب جج کیس ہی نہیں سنے گا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر وہ کیس سنے تو کچھ اس کا فیصلہ ہونا. اور ہمارے پاکستانی جو ہیں باہر سے بیٹھے ہیں، جیسے آپ نے انڈیا کا فرمایا، میرے کچھ سٹاف ہیں انہوں نے انڈیا میں لی ہوئی ہیں ایسے اپنی جائیدادیں لی ہوئی ہیں، کوئی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ہمیں وہی دے دیں کہ آپ کا کیس جو ہے وہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہوگا. کوئی غلط کام تو ہم نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمیں سب لیگل رائٹس ہونے چاہیے. لیکن وہ ہائی کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صادق صاحب، قطع کلامی کی معافی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انصاف ملے
اور آپ کی جو رائٹس ہیں وہ آپ تک پہنچیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایسی بہت سی کہانیاں ہیں, ہم اپنے پروگرام میں ان کو اجاگر کرتے ہیں اور متعلقہ حکام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے تمام مہمانوں کا, اسلم شیخ صاحب, عدیل اصغر صاحب, ثاقب رفیق صاحب اور محمد صادق صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.